Assalamu alaikum students of class 8th. We had completed reading and comprehension of first two pages of Unit 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's justice. Today we are going to continue the reading and I will also explain the meaning of difficult words and then we will move forward to questions and answers. To make a connection, I will just repeat the last paragraph of page 2. यहाँ से हम पढ़ रहे थे बच्चों के मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना के हेड के तौर पर तमाम फ़ैसले किया करते थे. एक दफ़ा कुरैश की एक खातून ने कोई चीज़ें चुराईं और कुरैश ये चाह रहे थे कि कुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए इस मामले को दबा दिया जाए. ये हम पढ़ चुके थे. लेट्स बिगिन रीडिंग पेज 3. They wanted to hush up the whole affair. They का मतलब है यहाँ पर कुरैश. Hush up का मतलब है खामोश करा देना, निमटा देना, दबा देना मामले को, किसी के साथ ने उसका जिक्र ना करने देना. तो कुरैश के उमरा चाह रहे थे कि इस मामले को दबा दिया जाए. They asked Hazrat Usama bin Zaid, who was very dear to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to intercede on her behalf. उन्होंने उसामा बिन जैद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक तरह का एलची बना के भेजा या एक तरह का नुमाइंदा बना के भेजा, क्योंकि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत नज़दीक थे, बहुत उनसे प्यार करते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उन्होंने कहा कि फातिमा नामी औरत जो कि कुरैश की कोई औरत थी उसके बिहाफ पर, इंटरसीड का मतलब होता है सफारिश करना, किसी और के बिहाफ पर आकर बात करना. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam became very angry and said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. बेटा आप देखें कि ये जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ये इनके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास भी डले हुए हैं. दिस इज अ सेइंग बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं और ये इन्वर्टेड कॉमास में डालने का मतलब है कि एग्जैक्टली वही अल्फाज यहाँ पर उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कोट की गई है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर बहुत गुस्से हुए, बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि बनी इसराइल इसी वजह से बर्बाद हो गए थे. रूइंड मीन्स बर्बाद हो जाना, क्योंकि उन्होंने गरीबों के ऊपर कानून लागू किया और अमीरों को माफ़ कर दिया. मतलब गरीब जो थे उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलती थी, जबकि अमीर अगर कोई गलती करते थे, कोई जुर्म करते थे तो दे वर फॉरगिवन. During a sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe Banu Thalba, stood up and pointed towards them and said, O Messenger of Allah, their ancestor killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange of that. सरमन कहते हैं बेटा खुतबे को या खिताब को या तकरीर को जो रिलीजियस मौजू पर हो उसको सरमन कहा जाता है. एक अंसारी जो थे, एक अंसारी हजरत, उन्होंने, अंसार का मतलब है जो मदीना के रहने वाले थे, उन्होंने बनु सालबा, कबीला बनु सालबा के एक शख्स को देखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर एंसेस्टर किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. एंसेस्टर का मतलब होता है आबा व अजदाद, बड़े आपके बुजुर्ग जो आपके दादा परदादा और उससे भी ऊपर. तो एंसेस्टर्स का मतलब है आबा व अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक शख्स को मारा था. वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज ऑफ दैट. हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, अपील का मतलब है दरख्वास्त करना, कि आप इनमें से किसी एक को हमारे लिए, हमारे उस बड़े के बदले में कत्ल करें, उस बड़े के बदले में कत्ल करें और हमसे इसका बदला लें. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन. रिवेंज का मतलब है बदला, बाप का बदला, मतलब अगर बाप ने कोई कत्ल किया है तो उसका बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता. मतलब अगर उनके आबा व अजदाद ने कोई कत्ल किया है तो उसका बदला हम इनसे नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर है अगर बाप ने कोई गुनाह किया है तो उसमें बेटे का कोई कसूर नहीं है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव बाय हिज ओन एग्जाम्पल दैट नो वन कुड बी मोर फर्म फॉर जस्टिस देन हिम. ये बेटा बुक में एक गलती है, आप इसको ठीक कर लीजिए. इट इज नो वन, ऑन वन नहीं है बल्कि दिस इज नो वन. ठीक है, नो वन कर लीजिए.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ ان سے زیادہ کوئی بھی حق کے لیے مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکتا. who were near and dear to him, یعنی اپنے قریبی. no one was firm, no one could be more firm for justice than him. ان سے زیادہ کوئی بھی حق کے لیے زیادہ مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکتا. even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. چاہے کوئی فیصلہ ان کے اپنے قریبی اور بہت نزدیکی لوگوں کے خلاف ہو تب بھی. اگر کوئی ایسا فیصلہ درپیش ہو جس کی وجہ سے ان کے قریبی اور نزدیکی لوگوں کے مفادات پر زد بڑھتی ہو تو تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دے کر ظاہر کیا، اپنے عمل سے ظاہر کیا، اپنے اعمال سے یہ ثابت کیا کہ ان سے زیادہ حق کے لیے کوئی مضبوط نہیں ہو سکتا. He decided every case brought to him by friend or foe with justice. انہوں نے ہر فیصلہ، ہر کیس کا فیصلہ، ہر معاملے کا فیصلہ فرینڈ اور فو کا مطلب ہوتا ہے دشمن. فرینڈ اور فو اکٹھے استعمال ہوتا ہے، دو متضاد الفاظ ہیں، اپوزٹ الفاظ ہیں. دوست ہو یا دشمن، ہر ایک کا فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کیا وداؤٹ فیئر آف فیور، اور کسی کو کوئی غیر معمولی حمایت کسی کی نہیں کی یا کسی کو غیر انصاف سے بالا تر کسی کو بھی نہیں سمجھا. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اس میگنیٹیوڈ کا مطلب ہے اس قدر مضبوط قوت ارادی اور اس قدر مضبوط قوت عمل. میگنیٹیوڈ کا اصل مطلب ہوتا ہے طاقت، اور یہاں پر ہے مطلب عمل اور ارادے دونوں کی طاقت. ایسی شخصیت جو ہے وہ وقت اور حالات کی قید سے بالاتر ہو جاتی ہے. ٹرانسینڈز بالاتر ہو جانا، بیونڈ، گوئنگ بیونڈ سم تھنگ، اس سے اوپر ہو جانا. اس کا مفہوم یہ ہے بچوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اخلاق کی قوت کی وجہ سے وہ صرف اس دور اور اس وقت کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ ہمیشہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ بن گئے، اور ان کا اثر کسی وقت اور کسی دور کی قید سے بالا تر ہو گیا، اس سے زیادہ ہو گیا. ٹرانسینڈز مطلب بالا تر ہو جانا، بیونڈ، گوئنگ بیونڈ. بیریئرز کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. ہر فیلڈ کے لوگ، ہر شعبے کے لوگ، ہر دور کے لوگ، ٹھیک ہے. پیپل آف آل ایجز، تمام ادوار کے لوگ. ایجز کا مطلب ہوتا ہے ادوار، ہر زمانے کے لوگ، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ضرور موجود ہے. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر کس طرح روشنی ڈالتا ہے. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. تم میں سے ہر ایک کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. جو بھی اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن کو لانا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کو اکثر یاد کرتا ہے. مطلب یہ کہ تم میں سے جتنے لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. بیٹا چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہو گئی. اب ہم ورڈز میننگز پڑھتے ہیں. یہ آپ کی بک کے اگلے پیج پہ لکھے ہوئے ہیں. بعض دفعہ لفظ کا مطلب تو سمجھ آ جاتا ہے لیکن ایگزیکٹ مفہوم ذہن میں نہیں بیٹھتا، اس لیے آپ کے لیے ہم نے اردو میں بھی میننگ نیچے لکھ دیے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے. میں ایک ایک کر کے ان کو ایکسپلین کرتی ہوں. اپوسلشپ کا مطلب ہے رسالت. A person who strongly believes in a policy or an idea and tries to make other people believe in it. ایک ایسا شخص جو کسی خیال پر، کسی فلسفے پر، کسی نظریہ زندگی پر ایمان رکھتا ہو اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر ایمان لانے کی ترغیب دے، یعنی رسالت. اپوسلشپ رسالت. ڈیجنریشن کا مطلب ہے پستی، زوال، کسی چیز کا برائی کی طرف تبدیلی.
ایک تبدیلی اچھی تبدیلی ہوتی ہے, ڈی جنریشن ہوتی ہے بری تبدیلی, برائی کی طرف, پستی کی طرف, زوال کی طرف جانا. The process of becoming worse or less acceptable in quality or condition. ایک ایسا عمل جس کے ذریعے کوئی چیز کوالٹی اور کنڈیشن میں کم تر ہو جائے, گھٹیا ہو جائے. امپلیمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے عمل درآمد. امپلیمنٹیشن آف اے پلان, کسی پلان کے اوپر عمل درآمد. The act of making something that has been officially decided to happen or be used. کسی بھی کام کے اوپر عمل درآمد جو کہ officially decide ہو گیا ہو. Witness, گواہ. Witness کا مطلب ہے گواہ. A person who sees something happen and is able to describe it to other people. کسی نے کوئی جرم ہوتا دیکھا ہو, چوری ہوتے دیکھی ہو, یا اور کسی ایکسیڈنٹ کا گواہ ہو تو اس کو witness کہتے ہیں. ایویڈنس کا مطلب ہے ثبوت. دا فیکٹس اور سائنز اور آبجیکٹس دیٹ میک یو بلیو دیٹ سم تھنگ از ٹرو. ایویڈنس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فیکٹ, کوئی بھی سائن, کوئی بھی آبجیکٹ ایسا جو آپ کی سچائی کو ثابت کرے, اسے ایویڈنس کہتے ہیں. ٹرانسینڈ, بڑھ جانا. ٹو بی اور گو بیونڈ دا یوزول لمٹس آف سم تھنگ. کسی چیز سے, کسی کی حد سے بہت آگے چلے جانا, بڑھ جانا, گوئنگ بیونڈ سم تھنگ. گلٹی کا معنی ہے قصوروار. فیلنگ ashamed because you have done something that you know is wrong or have not done something that you should have done. قصوروار کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ایسے کام کا کرنا جو کہ یا تو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا, یا نہیں کرنا چاہیے تھا اور غلطی سے کر لیا. اس کو, اس شخص کو کہتے ہیں قصوروار. He is guilty of something. اس نے, وہ کسی بات کا قصوروار ہے. ٹھیک ہے. emphatically, اس کی پروننسیشن صحیح سے سیکھیے گا بیٹا. emphatically PH کو ف کی آواز دے گا. emphatically کا مطلب ہے پرزور, پرزور اصرار کرنا. in a very clear way that involves speaking with force, بہت واضح طور پر جس میں زور دے کر کوئی بات کہی جائے, پرزور طریقے سے کہی جائے. magnitude, شدت. ٹھیک ہے. دا گریٹ سائز اور امپورٹینس آف سم تھنگ, دا ڈگری ٹو وچ سم تھنگ از لارج اور امپورٹینٹ. کسی بھی کوالٹی, کسی بھی چیز کے جب ہم سائز کی طرف یا اس کی طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم میگنیٹیوڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, شدت. انٹرسیڈ کا مطلب ہے شفاعت کرنا یا کسی اور کے بہاف پہ بات کرنا. ٹو اسپیک ٹو somebody in order to persuade them. persuade کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کنونس کرنا, کسی کو راضی کرنا. by giving logics, by giving arguments, کسی کو اصرار کر کے کسی بات پر راضی کرنا. انویسٹیگیشن, تفتیش. an official examination of the facts about a situation, crime, etc. انویسٹیگیشن آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا. پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے گی, اس معاملے کی تحقیقات کرے گی, تفتیش کرے گی. انویسٹیگیشن کامن ورڈ ہے. اگنورینس کا مطلب ہے جہالت. a lack of knowledge or information about something, جب کسی کو کسی معاملے کی تہ تک معلومات نہ ہو یا اس کی اصل حقیقت کا پتہ نہ ہو. اگنورینس, جہالت. فیئرنیس, منصفانہ, انصاف پر مبنی. ٹھیک ہے. بیریئر کا مطلب ہے رکاوٹ, یعنی روک دینا. کوئی یہ فزیکل بیریئر بھی ہو سکتے ہیں, سائیکولوجیکل بیریئرز بھی ہو سکتے ہیں, ہر طرح کے بیریئرز ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی رکاوٹ, اس کو بیریئر کہتے ہیں. یہ تو وہ الفاظ معنی ہیں بیٹا جو آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ معنی ہیں جو مشکل ہیں. یہ والے آپ نے یہیں سے پڑھنے ہیں اور یہیں سے یاد کرنے ہیں, جبکہ جو اگلے ہم بتائیں گے وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ الفاظ معنی آپ کی بک میں نہیں دیے ہوئے, لیکن یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. ان کا انگلش میننگ بھی لکھنا ہے اور ساتھ میں اردو میننگ بھی لکھنا ہے. abided, accept or act in accordance with a rule, decision or recommendation. abided کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا, فالو کرنا, کسی رول کو ماننا. ٹھیک ہے. کسی اصول کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا, اس کو برداشت کرنا. entrusted, assign the responsibility for doing something to someone. کسی کے ذمے کوئی کام لگانا, کسی کے سپرد کرنا, اس کو ہم entrusted کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے he was entrusted to do this duty. یہ ڈیوٹی اس کے ذمے لگائی گئی تھی. instilled, gradually but firmly establish an idea or attitude in a person's mind. instilled کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ذہن نشین کرانا, کسی کو تعلیم دینا,
کسی کے اندر گھول کر کوئی بات ڈال دینا، کسی کی تربیت میں وہ بات ڈال دینا، اس کے اخلاق، اس کے کردار کا حصہ بن جانا، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہ وہ بات اس کے اخلاق کا حصہ بن جائے. کوئی آئیڈیا، کوئی ایٹیچیوڈ کسی انسان کے ذہن میں اچھی طرح ڈال دینا. ڈیوائن ٹریننگ فرام گاڈ، الہی تربیت کہہ لیجئے یا ربانی تربیت کہہ لیجئے، ڈیوائن ٹریننگ. مورل، کنسرنڈ ود دا پرنسپلز آف رائٹ اینڈ رانگ بیہیویئر. مورل کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی. مورل لیسن جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں اخلاقی پہلو کیا ہے، اخلاقی سبق کیا ہے. تو صحیح اور غلط کے معیار پر مبنی جو چیز ہوتی ہے اس کو مورل کہتے ہیں. oppression means جبر، prolonged cruel اور unjust treatment of exercise of authority. prolonged کا مطلب ہوتا ہے بہت لمبے عرصے کے لیے. prolonged cruel کا مطلب ظالمانہ. تو بہت لمبے عرصے کے لیے کسی کے ساتھ کوئی ظالمانہ رویہ رکھا جائے تو اسے oppression کہتے ہیں، جبر. فیئر کمرشل ڈیلنگ. فیئر کمرشل ڈیلنگ کا مطلب ہے منصفانہ تجارتی معاملہ، مطلب اپنے لین دین میں، اپنے پیسے کے لین دین میں کوئی منصفانہ طریقے سے کام کرے تو اسے کہیں گے کہ ہی میکس فیئر کمرشل ڈیلنگز، منصفانہ تجارتی معاملہ رکھتا ہے. ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہے انتظامیہ. ڈیسیژن فیصلہ. ایبسلوٹ مطلق. ایبسلوٹ کا مطلب ہے حتمی. ایبسلوٹ ڈیسیژن حتمی فیصلہ، آخری فیصلہ، ٹھیک ہے، جس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ ہو. اسٹیچر، قدرتی اٹھان یا قد و کاٹ، ٹھیک ہے. اسٹیچر قدرتی اٹھان کے بارے میں آتا ہے یا قد و کاٹ. اس کا اسٹیچر یہ سوسائٹی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا اسٹیچر ان دا سوسائٹی، سوشل اسٹیچر، معاشرے میں ان کی حیثیت کیسی ہے، وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس مفہوم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. انفاؤنڈیڈ ایویڈنس، بے بنیاد ثبوت، بغیر کسی بنیاد کے جو ثبوت ہو. روئنڈ اس لفظ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ روئنڈ، تباہ شدہ. اس سے پہلے ایک لفظ گزرا بیٹا اسٹیچر، اس کا بھی صحیح پروننسیشن سیکھ لیجئے گا، اسٹیچر، ٹھیک ہے. اینسیسٹر کہتے ہیں آباء و اجداد کو. انجسٹ، ناانصافی. فاربیڈن، ممنوع، پروہیبٹڈ. فاربیڈن ایریا عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی علاقے میں کنسٹرکشن ہو رہی ہو یا وہاں پر کوئی آگے کھائی ہو تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے فاربیڈن ایریا یا پروہیبٹڈ ایریا. اس لفظ کی بھی پروننسیشن غور سے سن لیجئے، پروہیبٹڈ ایریا، ممنوع علاقہ، ٹھیک ہے بیٹا. یہ تمام الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، پھر اس کی ہمیں تصویر بھیجنی ہے. اب اس لیول پر آپ کو یہ تمام الفاظ آنے چاہیے اور اچھے سے ان کا مطلب سمجھ ہونا چاہیے. This is your home assignment number 1. Write down these words with their meanings on your notebook. Read the lesson aloud twice in correct pronunciation and try to make sentences of the difficult words. You can take help from a dictionary. ہم نے آپ کو sentences بنا کر نہیں دیے، آپ کو صرف الفاظ کے معنی بتائے ہیں. تھوڑی سی محنت کیجئے گا بیٹا، آج کل آپ کے پاس ٹائم بھی ہے. It is a golden opportunity to improve your English language skills. آپ سب کے پاس ڈکشنریز ہیں. ڈکشنریز میں عام طور پر جملے بھی دیے ہوتے ہیں، ایک نہ ایک جملہ عام طور پر ہر لفظ کا دیا ہوتا ہے. آپ بے شک ڈکشنری سے ہی کاپی کر کے لکھ لیجئے، نہیں تو آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، آپ کے پاس ڈیجیٹل ڈکشنریز ہیں. لفظوں کے نیچے ایک جملہ ضرور لکھا ہوتا ہے، وہاں سے یہ سارے الفاظ جن کے معنی آپ کو بتائے گئے ہیں ان سب کا ایک ایک جملہ لکھیے بیٹا. اس سے آپ بہت سیکھیں گے. اینڈ دس از دا ٹائم ٹو ورک ہارڈ اینڈ اٹ ول ہیلپ یو فار دا ریسٹ آف یور لائف.